उलमा मुझे दुआएं देंगे। ये सारी मेरी बहन दीनदार दुनियादार बैठी है। तुम्हें लाल जोड़ा पहनाने का मकसद ये था, तुम्हें सोने से आरास्ता करने का मकसद ये था, 400 बरातियों के साथ तुम्हें ले आने का मकसद ये था, फूलों वाली गाड़ी में बिठाने का मकसद ये था कि तुम घर की जन्नत को आके घर की आग के अंदर बदल दोगी। अल्लाह अकबर। क्या वजह है? तुम्हें अपने घर के सुकून के लिए लाया था, मैं तो तुम्हें अपने घर के अमन के लिए लाया था। मुझे क्या पता था तेरे आने के बाद भाई भाई नहीं रहेगा, बहन बहन नहीं रहेगी, माँ माँ नहीं रहेगी, बाप बाप नहीं रहेगा। एक काम आप कर लो, एक काम मेरी पर्दे में बैठने वाली बहनें कर ले। अल्लाह अकबर। जब आप घर आया करो, कर्जा आपने लिया, दुकान के ऊपर कंपनियों का बोझ आप पे चढ़ा हुआ, उधार लेके खाद आपने फसल बीजी, आपकी बीवी का क्या कसूर है? घर जब आया करो तो सारे गिले सारे बोझ सारी परेशानियां घर छोड़ के आया करो, और घर आने के बाद कहा करो अल्हम्दुलिल्लाह, बेसुकूनी से सुकून में आ गया, अपनी बीवी को सही सलामत देखा, जन्नती हूरों की सरदारों को देखा, अपने बच्चों को देखा, अल्लाह अकबर, मेरे लिए मगफिरत करने वाले हाथ उठाने वालों को देखा। बाहर तरह तरह के खाने थे, तरह तरह के दस्तरखान लगे थे। मैंने कहा नहीं जी नहीं, मेरे घर वाली की दाल रोटी मुझे अच्छी, ये मीठा बोल बोल लो, रब्बे अकबर की कसम, तुम्हारी बीवी तुम्हारी इस मिठास से तुम्हारी जूती के अंदर पानी पी के दिखाएगी। जब घर आके कुत्ता बिल्ला शुरू कर देंगे तो इसके मुंह के अंदर भी जुबान है। कर्जे हमने लिए, बोझ दुकानों पे हमारा चढ़ा, कमेटियां हम खा गए, जुतियां इसको पड़ रही है। क्यों भाई? कपड़ों की कलफ मेरी ना टूटे, जुबान का ओल फोल इसके लिए। और मेरी बेटी तू भी आज से अपने घर में अमल चाहती है, सुकून चाहती है, प्यार चाहती है, जब तेरा सोरा करे देख देख के कलेजा ठंडा किया कर। कल अल्हम्दुलिल्लाह सुहागन छोड़ के गया था, सुहागन यहाँ के मुलाकात की। आपको क्या खबर, अगर आपने बाहर रोटी नहीं खाई तो मैंने क्या रोटी खा ली? मैं भी तेरे लिए खाना तैयार करके बैठी हूँ, हाथ धो के बैठ जा, ताजी पका के लेके आऊंगी। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, अगर मिजाज के अंदर प्यार आ जाएगा, मिजाज के अंदर आंगी आ जाएगी, तो अल्लाह की कसम दोनों मियाँ बीवी एक गाड़ी का, मेरे अजीजों तुम्हें पहिया बन के दिखाएंगे। फिर तेरे पर हालात आए, बीवी साथ देगी, बीवी पर हालात आए, शौहर साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा। चलो मेरे अजीजों, आपको काला बाग से उठाकर सीरत की झलक देने के लिए मक्के मदीने ले जाओ। रहमते कायनात है, पेवंद वाला लिबास पहना हुआ, और घरवाली के पास इतना पैसा कि उसे नहीं पता मेरे पास कितना पैसा है। निभा हुआ कि नहीं हुआ? पूछ लिया रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ए खदीजा क्या बात है, जब मैं मस्जिद से घर की तरफ आती हूँ, पहले दरवाजा खोलने के लिए, पहले इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती है, कोई इलारम नहीं बजाता, कोई कघूरा नहीं मारता, कोई सोटी नहीं खटखटाता, बिलाल अनस अबू हुरैरा के साथ कोई पैगाम नहीं भेजता। ए खदीजा तुझे कैसे पता लग जाता है? कहने लगी सोना, जब आप मस्जिद नबी से निकलते हो, भीनी भीनी मदीने में हवा चलती है, ये हवा तेरे वजूद से, तेरे जिस्म अथर से टकरा कर मेरे दरवाजे पर आती है। यही वजह है आपके आने से पहले नबूवत की खुशबू मेरे घर में आ जाती है। शान-ए रिसालत, शान-ए रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी, हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी। मेरी बेटी, ये सारे तेरे बाप दादे बैठे, मैं भी तेरा चाचा भतीजा कहीं से लगता हूँगा। अपने घर के अंदर भाई के ना मुलाजमा रख ले, अम्मा के को 2000 रुपये रख ले। ना ना, मेरे हाथ टूट गए, सारे कपड़े मैं धोऊंगी, और शोर के घर आके कहती मेरे तो कम नहीं होता। पता नहीं भाई कौन सी मंतक है। वहां 104 बुखार हो तो 10 अफराद के कपड़े, पूरे घर में झाड़ू, पूरे घर में पोछा, और लकड़ी की अंगीठी के ऊपर पूरा खाना पकता है। यहाँ तो सर में दर्द होता है, पता नहीं मिजाज बीमारी नहीं आई, अल्लाह अकबर, दिमाग का फतूर बदल गया है।
سن اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ 19 یا 20 آپ کے گھر نوکرانیاں تھی، سارا کام ماں خدیجہ کے ویڑے کا، گھر کا، جانوروں کو دانا پانی ڈالنے کا ساری یہ خادمہ کرتی تھی۔ جب رحمت للعالمین سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ پڑھو درود صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے، ماں سب کنیزاؤں کو سب خادموں کو کہتی پرے پرے ہٹ جاؤ، اب یہ جانے ان کا کام جانے میں جانو، آٹا خود گوندے، چولہا خود جلائے، سالن خود بنائے۔ ایک دن سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کر رحمت کائنات کے پاس آئی، بڈھڑی عورت 60-65 سال کو عمر ہو رہی ہے، چال ڈال میں فرق آ گیا، لچک آ گئی، حضور دیکھ کے ہنسنے لگ گئے۔ سیدہ خدیجہ کہنے لگی محبوبہ مجھے پتہ ہے آپ کیوں ہنس رہے ہو، میرے اندر لچک آ گئی، چلا میرے سے نہیں جاتا، ٹانگ پاؤں آگے پیچھے ہو رہے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں خدیجہ، نہ تیرے لباس پیاسا نہ تیری چال ڈال پیاسا، یہ پیچھے جبرائیل نے مجھے جو میرے پیچھے کھڑا ہے اس نے مجھے ہنسا دیا۔ اے خدیجہ تیرے گھر کے اندر 20 نوکرانیاں، اللہ اکبر، جب مکے کا در یتیم فاطمہ کا ابا حسین کا نانا جب تیرے گھر کے اندر آتا ہے، خدیجہ سب کو بٹھا کر جب تو اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کر میرے سامنے لاتی ہے، خدا کو اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جبرائیل کو سلام دے کر تیرے دروازے پہ بھیج دیا۔ یہاں تو کہتی میں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، اپنے بچے میں کوئی گھر سے لے کے آئی ہوں۔ اور بعض مردہ ایسے مولانا جملے منہ سے نکلتے کہتے کتورے میں کرو لے کے آئی ہے، پھر یہ کتورے تجھے جنت میں لے کے جائیں گے۔ مکان بنانے میں کمی نہیں، دکان بنانے میں کمی نہیں، کاروبار مکانے بنانے میں کمی نہیں، سیاست کے اندر نام کمانے میں کمی نہیں، لیکن ایک جگہ ہم سارے کے سارے ناکام ہو گئے سوائے چند ایک کے۔ وہ ناکام کیا کہ اولاد بنانے میں ہم ناکام ہو گئے۔ اس اسٹیج کی میں بات نہیں کرتا، علماء اکرام کی بات نہیں کرتا، اپنے جیسے نکموں کی آپ تو بہت معتبر ہو، اپنے جیسے نکموں کی بات کرتا ہوں۔ کیا آپ کے اندر مجمع میں کوئی ایسا آدمی ہے جو کہتا ہے اللہ میری اولاد میرے جیسی بن جائے؟ جب تو اپنی اولاد کو اپنے جیسا نہیں بناتا سمجھ تو اولاد کی تربیت کے اندر ناکام ہو گیا ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، اللہ نے 5 بھائیوں کو 4 بہنوں کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا۔ چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، ابا تعارف کرایا کرتے تھے، سن 1979-82 میں تو ابا فوت ہو گیا، 5-6 سال ہلکی ہلکی جھلک یاد ہے۔ ابا تعارف، یہ میرا بچہ سورہ قاریہ اس وقت ابا کے 3 دن مرنے سے پہلے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث میری سورت تھی، یقین جانو یہ میرا سبق تھا۔ ابا تعارف کراتے تھے میرا بچہ یہ پڑھ رہا ہے، میرا بچہ یہ پڑھ رہا ہے، یہ حافظ قرآن 8ویں میں پڑھ رہا ہے، یہ 10ویں کا امتحان دے رہا حافظ قرآن ہے، 5 مصلے اس نے سنا لیے۔ لیکن میرے عزیزو اب مہمان کے سامنے ہماری نسل عقل آ جائے، خدا کی قسم تعارف کراتے ہماری غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ یہ تربیت میرے عزیزوں مولوی نے نہیں کی، مدرسے نے نہیں کی، یہ تربیت جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے مدرسے میں ہوئی۔ گھر کی تربیت کو تربیت کرنے والوں کو کس کی نظر لگ گئی؟ دکان کو نظر نہیں لگی، مکان کو نظر نہیں لگی، میری بہنا میری بچیوں میری لاڈلی میری پیاری میری دھی میری رانی جنتی حوروں کی سردارن تیری گود کو کسی کی نظر لگ گئی۔ اس گود کے اندر تو عبد القادر جیلانی آئے تھے، اس گود کے اندر بایزید بستامی آئے تھے، اس گود کے اندر خواجہ خان محمد آئے تھے، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری آئے تھے، یوسف بنوری آئے تھے، یوسف لدھیانوی آئے تھے، غلام غوث ہزاروی، برسوں ترسوں میرے عزیزوں اللہ اکبر سیرت کا الفرد بفا مانسیرا کے اندر بیٹھا تھا، حضرت غلام غوث ہزاروی کی قبر پر پچھواڑے میں بیٹھا تھا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم تمہارے شہر کے اندر مجھے آتے ہوئے شرم آ رہی ہے یا ختم نبوت کا مجاہد حرام کر رہا ہے؟ میرے سے یہ نہ پوچھ لے عبدالحلال، خطابت تو بعد میں سنا، پہلے بتا ختم نبوت کے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ بکے مار مار کے پوچھیں گے یہ لوگ قیامت کے دن، پھٹکنے نہیں دیں گے حضور کے حوض کوثر پر۔
بے شرمو، ہم ختم نبوت کے لیے جان دے کے آئے، تم ان کی پروڈکٹ کو دکان پر بیچ بیچ کے عمرہ کرنے جاتے تھے۔ جتنی دشمنی تمہیں قادیانیوں سے اتنی ہمیں ہے۔ ہم کیوں کہتے پھرنے شیطان کی پروڈکٹ مصنوعات ختم کر دو، فلانی چیز ختم کر دو، کیوں نہیں کرتے؟ گھر دکان کو نظر نہیں لگی، گود کو اور تربیت کو نظر لگ گئی۔ یار کے ساتھ 4 گھنٹے بیٹھتا ہے، اولاد کے ساتھ 10 منٹ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ یہ اولاد تو کندھا تجھے دے کے تجھے جنت کے اندر کیسے لے کے جائے گی؟ اول سے لے کر آخر تک ماسٹر صاحب کوئی ایسا نہیں جس نے کوئی جنازہ نہ پڑھا ہو یا پڑھایا نہ ہو، کوئی 2 کوئی 3 کوئی 4۔ میرے عزیزوں، اعلان ہوتا ہے صفیں درست کر لو، 4 تکبیر نماز جنازہ کا اعلان ہوتا ہے، پھر پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری کے بعد درود شریف، تیسری کے بعد میت کے لیے دعا کی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا۔ میرے ویرو، اپنے بچوں سے جا کے میٹرک کا، سائنس کا، ایف ایس سی کا، بایو کیمسٹری کا سبق نہ سنو، رزلٹ نہ پوچھو، جاؤ 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 کالا باغ والو، اپنے بچوں سے جا کے جنازے والی دعا سن لو۔ اگر تیرا 15 سال کا، تیرا 20 سال کا بچہ یہ دعا سنا دے تو سمجھ جنت میں چلا جائے گا۔ تو میرے عزیز، اگر تیرا بچہ دعا نہ سنا سکے تو سمجھ جا جنت میں جانے کے لیے تیرا بڑا بیٹا ہی رکاوٹ بن جائے گا۔ کیا کمایا ہم نے؟ یہ کمایا جس کو اللہ نے کبھی رحمت کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں، یہ چیز بنائی۔ دنیا جیفا و طالبھا کلاب، مردار پیچھے بھاگنے والا کتا ہے، انسان ہی نہیں، اس میں فخر کر کے بیٹھے۔ اولاد، بیوی کا مزاج، گھر کا ماحول ایسا بنا کے جاؤ، تیری میری بیوی، تیری میری دیدیانی جنازے کی چرپائی کے پاس کھڑی ہو کے رو کے دکھائے، اس کے 2 آنسوؤں کی برکت سے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ بدنصیبی یہ نہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا، بدنصیبی یہ نہیں کہ ڈالر کا ریٹ مہنگا ہو گیا، بدنصیبی یہ نہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی، بدنصیبی کالا باغ والو یہ کہ پورا سال گزر گیا، میرے گھر میں کسی نے قرآن پاک ہی نہیں کھول کے دیکھا، بدنصیبی یہ پورا ہفتہ گزر گیا، میرا جوان مسجد میں نماز پڑھنے نہ آیا، بدنصیبی یہ نہیں کہ مجھے گوشت نہ ملا، بدنصیبی یہ نہیں کہ مجھے ترکاری سبزی اچار نہ ملا، بدنصیبی نصیب تو پھوٹ گئے، پوری 5 نمازوں کی اذان ہو گئی، میرے گھر میں کسی نے مصلی ہی نہیں بچھایا ہے۔ جتنا مرضی چھپو میرے عزیزو، خدا کو، خدا کے حبیب کو ناراض کر کر قیامت کے دن کچا چھٹا کھول کے رکھ دے گا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، میں تیرا تعارف کراؤں، تو دنیا میں میرا تعارف کرا تھا، آج میں اسی نیت سے، آج میں اسی مزاج سے تیرا تعارف کرا تھا، میرا بندہ، غلام مصطفیٰ، ختم نبوت کا مجاہد، غلام صحابہ، میرے نبی کا امتی، میں یہ تیرے تعارف میں القاب مانتا۔ تو کرتوت کیا کر کے آیا، دائیں بائیں تو کیا لے کے آیا، جھولی میں کیا لے کے آیا، میں تیرا تعارف کراؤں۔ دنیا جی حضوری کرتی تھی، دنیا تجھے سلام کرتی تھی، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تعاون علی طعام المسکین۔ یہ وہ سامنے کھڑا ہوا ہے، صبح صبح میں اس کے دروازے پہ جاتا تھا، میں کہتا تھا 12 روٹیاں چگیر میں پڑی ہیں، ایک مجھے دے دے، یہ یوں کر کے مجھے گھور کے دیکھتا تھا، ایسا شرمندہ کرتا تھا، مجھے کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑتا تھا۔ اے بے شرما، تو مجھے رات کی سوکھی روٹی نہیں دیتا، آج میرے سے عالی شان جنت مانگنے کے لیے کیسے آ گیا ہے؟ 3 درجے اللہ کی عزت اہمیت کے۔ میرے پاس میں چائے پی رہا ہوں، کسی نے للچائی نظر سے دیکھا،
اور میں سمجھ گیا کہ چائے پینا چاہتا ہے. میں نے آدھی پی لی. ہاں میں نے کہا جا جا ایک ہی کپ ہے کہاں سے دوں. مالک کہتا ہے دیکھو اللہ اکبر اس نے مجھے اپنے جیسا ہی نہیں سمجھا, اتنی تو عزت دے دیتا جتنی اس کی جی. کوئی سائل مانگنے کے لیے آیا, آدھی پی آدھی دے دی. مالک کہتے ہیں سیم سیم برابر برابر سمجھا, جیسے اپنی عزت ویسے مجھے دے دی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. چائے کا ایک کپ تھا. سری سختی رحمت اللہ علیہ, معروف کرخی رحمت اللہ علیہ, جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. میں دسمبر کے مہینے میں ان اللہ والوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھ کے آیا, حاضری دے کے آیا. ہم میرے عزیزوں مہمان بن کے گئے تھے سامرا میں شیخ عباس الفضلی محدث کبیر کی خانقاہ پر. وہاں میں دعوت تھی لبنان, سیریا اور ملک شام عراق کے اندر. اللہ کی قسم جب میں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر وہاں کھڑا تھا, اللہ اکبر ایک مجھے بات یاد آ گئی. ان کی خادمہ ان کی خدمت میں آئی اور آ کے کہنے لگی اللہ والے کتنے دن ہو گئے اچار سے روٹی کھاتے, کتنے دن ہو گئے چٹنی سے روٹی کھاتے, کتنے دن ہو گئے سبزی ترکاری سے روٹی کھاتے, آج گوشت کھانے کو دل کر رہا ہے. آپ نے اپنے سلوکے میں سے, آپ نے اپنے کھسے میں سے, آپ نے اپنی کٹوری میں سے پیسے نکالے, فرمایا جا جا کے گوشت لے آ. جب کھانا تیار ہو گیا آگے آ کے رکھا, بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ بڑھایا, فوراً ہاتھ کھینچ لیا کہ بعد میں کھاؤں گا. سامنے والے مکان میں جو یتیم رہتا ہے اس کے گھر بھی گوشت پکا کے نہیں. وہ کہنے لگی نہیں نہیں گوشت تو دور کی بات ہے, وہ تو للچائی جلائی نظروں سے میرے تھیلے کو دیکھ رہا تھا. سارا دسترخوان اٹھایا کہ پہلے یتیم کو کھلا, بچ گیا میں کھاؤں گا. وہ خادمہ رونے لگی, کہنے لگی کچھ تو کھا لے. کہ تو نے کھایا میں نے کھایا, پخانے کے ذریعے نیچے چلا جائے گا, یتیم کھائے گا نیچے نہیں جائے گا, سیدھا عرش مولا پہ پہنچ جائے گا. نظمیں تو میرا عزیزوں وہ پڑھتے ہو, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی برلانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. یہ سارا کتاب کا نمونہ پریکٹیکل زندگی کے اندر اس ہم کب لے کے آئیں گے. بڑے بڑے اعمال صالحات تقوی پرہیزگاریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب زبان سے میں اور آپ ایسا کڑوا بول بولتے ہیں, دلوں کے اندر پھاڑی پیدا کر کے رکھ دیتے ہیں. نہ مولوی صاحب نے سوچا, نہ خطیب پاکستان نے سوچا, نہ عام آدمی نے سوچا, نہ پیر نے سوچا, نہ مرید نے سوچا, نہ شاگرد نے سوچا, نہ استاد نے سوچا, نہ مالک رعایا نے سوچا. ایسا بول زبان سے نکالتے ہیں, دلوں کا تو سراغ دور کی بات ہے. ان کے کڑوے بول کا اثر پانی پہ پڑتا ہے تو میٹھا پانی بھی کھارا ہو جاتا ہے. بہو ساس کا دل توڑنے میں, اولاد ماں باپ کا, اب آپ کیا بات کر رہے ہو, آپ کو تو بات ہی کرنی نہیں آتی. فرمائے ساتھ کو واپس لے, ساتھ کو واپس موڑ لے, خبردار ماں باپ کی طرف ہاتھ کیا تو توڑ کے رکھ دوں گا, اسے اتنا ناقابل کر دوں گا جہنم کی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. واپس لا. اللہ کے نبی کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ میرے سے راضی؟ آپ نے فرمایا کیا یہ کہا کہ نمازیں زیادہ پڑھا کر, تہجد گزاری زیادہ کیا کر, ساری رات قرآن پاک پڑھا کر. یا رسول اللہ کیسے پتہ لگے میرے ماں باپ میرے سے راضی؟ فرمایا تیرے گھر میں تیرے اماں ابا ہے کہاں, کہ جب تو گھر میں جاتے ہنستے ہیں روتے ہیں, کہ کملی والے کیوں؟ فرمایا اگر تیرے ماں باپ تجھے دیکھ کے ہنسنے لگ جائیں تو جنتی, اگر اللہ اکبر تیرے ماں باپ تجھے دیکھ کے رونے لگ جائیں تیرے زبان کی غصے سے, تیرے زبان کے کڑوے بول سے, اگر تیرے ماں باپ تجھے دیکھ کے نظریں نیچی کریں تو سمجھ اللہ تیرے سے ناراض ہو گیا ہے. کس گھر کے اندر امن ہے ماں باپ کو؟ بولو بولو, کس گھر کے اندر سکون ہے؟ آج 4 پیسے آگے اوقات سے باہر ہی چلے جاتے ہیں. ہم نے ایسے نوجوانوں کو ماں باپ کے آگے بول بولتے سنا, پیسہ تو باپ ہے, پیسہ تو ماں ہے, پیسہ تو بیوی ہے, پیسہ تو بچے. نا نا نا, اور میرے بابو تولا کر پھر بولا کر, ورنہ یہ نہ ہو تیرا بول قیامت کے دن تیری ساری نیکیوں کا پلڑا ہلکا کر کے رکھ دے. سلطان الہند اجمیر کی نگری کے بابا کی خانقاہ ہے. ایک
آدمی گٹھڑی سر پر اٹھا کے لایا، کیا تھا اس کے اندر؟ سونا چاندی، خالقہ کی تعمیر کے پیسے، چلدا کچھ بھی نہیں، 3 مکئی کی 4 روٹیاں اور باتھرو کا ساگ ڈبے میں لے کے آیا، اور اس کی حالت سے پتہ لگ رہا تھا خستہ حالی سے کہ بڑی دور سے سفر کر کے آیا۔ سلطان الہند کے پاس بیٹھا، سلام کیا، قدم بوسی کی، حضرت بڑی دور سے لے کے آیا، مجھے پاس بکرے کا گوشت نہیں، دیسی نہیں، مرغ بٹیر نہیں، ساگ ہی تھا، میری بیوی تہجد گزار ہے، میں نے ساگ وضو سے کاٹا، اللہ اکبر، میری گھر والی نے پکایا، ذکر کرتی رہی، درود شریف پڑھتی رہی، یہ آٹا گوندھ کے روٹی پکائی تیرے لیے لے کے آیا، ناشتہ تو نہیں کیا، آپ نے فرمایا نہیں کیا، اپنے سر کی پگڑی اتار دی اور اب کھانا سامنے رکھ دیا، اللہ اکبر۔ اس دن سلطان الاولیاء شیخ الہند کا نفلی روزہ تھا، مرید سالکین محبین پاس بیٹھے تھے، آپ نے کہا آؤ جوانوں پڑھو بسم اللہ، تو 4-5 نے شیشی کہہ کے یاد کرایا، کسی نے آنکھ کا اشارہ، کسی نے کان میں آ کر پھونک مار دی، حضرت روزہ ہے، فرمایا مجھے تمہارے سے زیادہ پتہ ہے، بسم اللہ پڑھ کر روٹی کا ٹکڑا توڑ کے سالن کے لگایا، کھا لیا۔ مرید کہنے لگے یہ تو اللہ اکبر خلاف شریعت خلاف دین کام کر رہا ہے، ایک ساگ کی پلیٹ مکئی کی روٹی کے پیچھے اس نے روزہ توڑ دیا۔ جب کھانا کھایا خوش ہو کے دعائیں لے دعائیں دے کے میزبان گیا، اپنے مریدوں کو بلا لیا، فرمایا لوگو تمہارے سے زیادہ طریقہ جانتا ہوں، تمہارے سے زیادہ شریعت جانتا ہوں، تمہارے سے زیادہ دین جانتا ہوں، رب اکبر کی قسم ہے، بڑی محبت کے ساتھ لے کے آیا، بڑے آؤ جتل کے ساتھ لے کے آیا، انکار کرتا کیا ہو جاتا، اللہ اکبر، اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ میں نے پورا قرآن پڑھا، پورے دل کا مطالعہ کیا، مجھے روزہ توڑنے کا کفارہ نظر آیا، دل توڑنے کا کفارہ مجھے نظر ہی کوئی نہیں آیا۔ ایسا اٹیک کریں گے ذات پر، خدا کی قسم انسان کو کھڑا ہونے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سیرت اپناؤ، عدی بن حاتم آئے، عدی بن حاتم آئے، عدی بن حاتم آئے، اللہ اکبر، کلمہ پڑھا، حضور کی خدمت میں آئے، اس وقت مجمع جگہ بھری پڑی تھی، میرے نبی علیہ السلام کی مسجد بھری پڑی تھی، دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، پہلا مسافر پہلا مہمان آیا، یوں نہیں کہا بلال اٹھ جا، یوں نہیں کہا ابو ہریرہ جگہ دے دے، یوں نہیں کہا ابو بکر دائیں بائیں ہو جا، بلکہ کندھے سے نبوت والی چادر اتاری، اسے یوں کر کے موڑا، دور سے پھینک دی، عدی تجھے جگہ نہیں ملتی، میں محمد کی نبوت والی چادر بچھا کے بیٹھ جا، اور وہ چادر ہاتھ میں پکڑے، کبھی خوشبو سونگے، کبھی داڑے مار مار کے روئے کہ کملی والے میں تو تیری مسجد میں بیٹھنے کے قابل نہیں، یہ چادر میرے لیے، اللہ اکبر۔ بڑا سیانا تھا محمد عربی کا غلام، یوں سر کے اوپر پٹکا باندھ لیا کہ کملی والے جس چادر کی قسم اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے وہ پیروں کے قابل نہیں، وہ سر کے قابل ہے۔ یہ سیرت کہاں تلاش کرے؟ عبد الحنان بھی کسی کے ہاں جائے گا، امیر کو ترجیح دے گا، اے سی بھی لگاؤ، بیڈ بھی اچھا ہو، کموڈ بھی پاس ہو، کھانا بھی ون سوننا ہو، اللہ اگر غریب کہے گا جی میری طرف دعا کر کے جاؤ، کہوں گا وقت نہیں، پیٹرول پمپ کا مالک کہے گا پھیرا مارتے جاؤ، مجھے پتہ ہے دعا کروں گا ٹینکی میری فل کر دے گا، اتنی ہمارے اندر خودغرضی، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، میں تو اپنی آپ بیتی آپ کو بتلا رہا ہوں۔ 1400 سال پہلے میرے عزیزوں، ایسا وقت ہے، وقت ہے، تھوڑا سا بول لوں، 1400 سال پہلے بڈڑی آ کر دروازے پہ کھڑی ہو گئی، حالت خستہ، مالدار نہیں، خود کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے، بس یہ نبی میں یوں جھانک کر رحمت عالم کا مکھڑا مبارک دیکھ رہی ہے۔ سنو سیرت، میں کیسے بیوی کپڑے لے کے آئے، میرے ابو نے آپ کے لیے دیے ہیں، یوں اٹھا کے پھینکتا ہے، اے میں پاواں گا نہ، پین دل تو کسی کا نہ توڑ۔ اس ابو کے ہلکے سے کپڑے کے پیچھے پتہ نہیں کتنی اس کی دکھوں کی داستان چھپی پڑی ہے۔ میرے بابو جہیز کی لعنت کو ختم کرو، میری بچیاں بیٹھی ہیں، میری مائیں بیٹھی ہیں، اکثر ان کے اندر ساس بیٹھی ہوں گی جنہوں نے اپنی بہو کو اتنے تانے دیے، خدا کی قسم ان کے پیٹ کے بچے ضائع ہو گئے۔ میں ڈکی چھپی بات نہیں کرتا، کھلم کھلا بات کرتا ہوں، اللہ کی قسم وہ تو ایک جنت کا پھول بلکہ تیرے گھر میں تیرے گھر کو گلشن بنانے آئی تھی، اس پر میرے عزیزو جہیز کے شادی کی روٹی کے دودھ پلائی کے اتنے اٹیک کیے، اتنے اٹیک کیے، 10 بچوں کی ماں بن گئی، جنازہ شوہر کا چلا گیا، آج تک سسرال میں سر نہ اٹھا سکی۔ کا معراج کا
दूल्हा को सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और सामने टुकड़ टुकड़ देख रही है। क्या हुआ, क्या हुआ? अल्लाह के नबी को बुलाया, साहबा पीछे पीछे, बुढ़ड़ी है, नहीं औरत है, क्या बात? अपनी बगल में से कपड़ा निकाला, कहने लगी कुछ कहोगे तो नहीं? का क्यों? कि ये जोड़ा बड़े दिन से घर में अनसिला रखा था, औलाद मेरे कोई नहीं, ख्वाहिश है अपने हाथों से सी के तुझे पहनाऊं। मुस्कुराए। साहबा देखना, इसके लबो लहजे से, इसके रवैये से मुझे मेरी अम्मी आमना याद आ गई। बना बना बना, अल्लाह वादा करके गई चंद दिन के बाद आऊँगी। एक दिन आई मस्जिद नबी के दरवाजे पे, हुजूर को इशारे करे रहमत वाले, क्या हुआ? कहीं कुर्ता तैयार करके ले। अल्लाह के नबी खुद लेने के लिए गए। यूँ नहीं कहा उठे रख दे, मुरीद नू दे दे, नहीं, खुद लेने के लिए। अब वो रहरा पकड़ के घर ले जाओ, ना ना ना, तुझे पसंद है तू पहन ले। जी अम्मा जी, कुर्ता दी। वाह वाह, ऐसा प्यारा कुर्ता। उन्होंने कहा सिर्फ तारीफें नहीं करनी, इसको पहन के भी दिखाओ। यूँ नहीं कहा जुमे के दिन आ जाना, हफ्ते के दिन आ जाना। साहबा को बुलाया, अपने 4 चफेरे खड़ा किया, पेमद वाला कुर्ता उतारा, अम्मा का सिला कुर्ता पहना और सामने खड़े होकर फरमाया कैसा लग रहा हूँ तुझे अल्लाह। औरत भी बड़ी सियानी थी, या तो बुढ़ड़ियों की अकल मारी जाती है ना, वो सियानी थी। अगर कहती कुर्ता बड़ा तो हटाया सोना लगदा पिया, तो फिर कुर्ते का मकाम ज़्यादा, नबी का कम हो जाता शान का। सियानी थी, कहने लगी जब तक ये था तो हर की कीमत ही कोई नहीं थी। मोहम्मद तेरे जिस्म से लगकर मेरा कुर्ता भी बहुत महंगा हो गया है। अल्लाह अकबर। अभी वो गई नहीं मजलिस से, साहबा इकराम हुजूर का मुखड़ा देख के मुस्कुरा रहे हैं। इतने में अब्दुर्रहमान बिन औफ लोगों को दाएं बाएं करते करते आगे आ गए। मदीने का ताजिर, कपड़े का ताजिर, अमीर तरीन सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु। अल्लाह के कुर्ता हुजूर के कुर्ते का दामन पकड़कर, बड़ा ही सोना लग रहा है, तरपाई बड़ी अच्छी, सिलाई बड़ी अच्छी। इतनी तारीफें की, रहमत वाले नबी मिजाज भाप गए। आपने फरमाया लगता है ये कुर्ते का मेरे से ज्यादा तू जरूरतमंद है, मुझे लगता है तुझे पसंद है। कजी का दे दूं का कमली वाले, देर किस बात की? साहबा ने आंख की घुरी दिखाई कि तुझे नहीं पता इनके पास इसके अलावा कुर्ता कोई नहीं, तुझे कमी है? और अब्बर आटो, मैं लेने वाला, ये देने वाला। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, खुदा खुदा, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, वो ये वो नहीं, वो ये नहीं, वो खुदाई में यकता, ये मुस्तफ़ाई में यकता। वो सारे जहां का रब्बुल आलमीन, ये सारे जहां का रहमतुल लिल आलमीन। कौन? अलिफ कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया, बा कहने लगा बेसारों का सहारा आ गया, ता कहने लगा ताजदार अंबिया आ गया, सा कहने लगा साकिब समा आ गया, जीव कहने लगा जहालत का दूर करने वाला आ गया, हा कहने लगा हबीब खुदा आ गया, खा कहने लगा खैरुल वरा आ गया, दाल कहने लगा दुखों का मिटाने वाला आ गया, साल कहने लगा ज़ख़ीरा कायनात आ गया, रा कहने लगा रहमतुल लिल आलमीन आ गया, सा कहने लगा ज़मीन और आसमान का महवर पैकर आ गया, सीन कहने लगा सरवरे कौनैन आ गया, शीन कहने लगा शाहिदो जहान आ गया, साद कहने लगा सादिकुल अमीन आ गया, ज़ा कहने लगा ज़ामीन जन्नत आ गया, ता कहने लगा ताहा की सीरत वाला आ गया, ज़ा कहने लगा ज़ुल्मतों का मिटाने वाला आ गया, ऐन कहने लगा इबादतों का तरीका बतलाने वाला आ गया, गैन कहने लगा गुलामों को आजादी दिलवाने वाला आ गया, फा कहने लगा फख्रे तमन्नाए कायनात आ गया, काफ कहने लगा कासिम कौसर आ गया, काफ कहने लगा कायनात का महवर पैकर आ गया, लाम कहने लगा लुत्फ़ो इनायत का पैकर आ गया, मीम कहने लगा मुज़म्मिल मुदस्सिर की चादर वाला आ गया, नून कहने लगा नूरानी जुल्फ़ों वाला आ गया, वाव कहने लगा वजह तख्लीक़ कायनात आ गया, हा कहने लगा हिदायत रुश्द का मंबा आ गया, या कहने लगा यसरब को यानी मदीना मुनव्वरा को क़यामत तक के लिए रहमतों का मरकज बनाने वाला आ गया। तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, शान आले बैत, उलमाए हक, उलमाए देवबंद। हम नबी की तारीफ हद से ज़्यादा करते हैं, लेकिन नबी की जितनी भी तारीफ करें खुदा के साथ ला के खड़ा नहीं करते। अल्लाह का फजल है ये, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ अकीदा है। अल्लाह से संभालने की और निभाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। साहबा कहने लगे अब्दुर्रहमान क्यों ले रहा है? मैं कहा तुम चुप करो, वो दे रहे मैं ले रहा हूँ।
रहमत आलम ने वो कुर्ता मुबारक उतार दिया, पेमद वाला कुर्ता पहन लिया, हुजरे मुबारक की तरफ चले गए। सहाबा ने आड़े हाथों से ले लिया। तुझे नहीं पता था अल्लाह के नबी के पास कोई 2 दिन बाद ले लेता, 4 दिन बाद ले लेता। मुस्कुराए, कहने लगे बात कुर्ते की नहीं है, बात कपड़े की नहीं है, गोदाम भरे पड़े हैं, दुकानें भरी पड़ी हैं, अभी भी मेरी कपड़े की तिजारत का सामान गया। अल्लाह, तुम क्या समझे, तुम क्या समझे, तुमने क्या गुमान किया ये कुर्ता पहन के जुमा पढ़ूंगा, तहज्जुद पढ़ूंगा, नमाजें पढ़ूंगा? नहीं नहीं नहीं। अल्लाह अकबर। साहबा के सामने कुर्ता सर के ऊपर रख लिया कि इसी तरह अदब के तकाजों को बरकरार रखते हुए ये कुर्ता घर लेके जाऊंगा, बीवी बच्चों को रिश्तेदारों को बुलाऊंगा, ये कुर्ता दिखाऊंगा और फिर इस कुर्ते को अपने हाथों से ऊंची जगह रख दूंगा, फिर सब घर वालों को वसीयत करूंगा जब मैं मर जाऊं, इंतकाल होने के बाद, गुस्ल देने के बाद मुझे नया कपड़ा ना बनाना, हुजूर के जिस्म से लगा हुआ कुर्ता पहना देना। कयामत का दिन होगा, मालिक खालिक पूछेगा, राज़िक पूछेगा, अब्दुर्रहमान क्या लेके आया? कहूंगा नेकी कुछ नहीं, तेरे नबी से जिस्म के लग से साथ जो कुर्ता लगा था उसे अपने ऊपर ओढ़ के आ गया हो। मुझे उम्मीद है इस कुर्ते की बरकत से अल्लाह मेरी दुनिया आखिरत का बेड़ा पार कर देगा। ये लाओ इसके साहबा, ये थोड़ी गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। कहाँ गुलामी रसूल है? घर में। कहाँ छुपा रखी है? मिसाल बैंक में, हबीब बैंक में, अलाइड बैंक में। कहाँ छुपा रखी है गुलामी? मेरे अजीजों मुझे तो नजर नहीं आती। मैं पीर महल से चला, मेरे अजीजों टोबा टेक सिंह आया, फिर गोजरे आया, फिर फैसलाबाद आया, फिर मेरे अजीजों पिंडी भटिया आया, फिर सियाल मोड़ आया, फिर मैं सरगोदा आया, आगे के नाम मुझे 2-4 जोहराबाद आया, खुशाब आया, अल्लाह अकबर, जाल जगसकियां आया, पता नहीं कहां से होता हुआ, लेकिन मुझे दुकानों पे गुलामी नहीं गुस्ताखी नजर आई, मुझे मकानों पर गुलामी नहीं गुस्ताखी नजर आई। औरतें भी गुस्ताख, बच्चे भी गुस्ताख, मर्द औरत भी गुस्ताख। गुलामी तो ये थी, मैं जफरवाल से रोजे के लिए पिछले महीने गया, पंजाब कॉलेज में मुझे बुलाया गया, बच्चियां ऐसे मेरे सामने आके बैठ गई। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी गैरत गवारा नहीं करती किसी के सामने बेपर्दा होकर कुरान सुनाए। हाथ जोड़ा वहां के प्रिंसिपल ने, मौलवी साहब खुदा के वास्ते ये बच्चियां तुझे पसंद करती हैं, ये बाप की इतनी नहीं मानती जितनी तेरी मानेगी। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम मौलाना सही साहब, मियां साहब, एक बात मेरे जहन में आई। मैंने कहा मौलाना आज लोहा गरम है, हथौड़ा मार दे। मैंने कहा मेरी बच्चियों, जब तुम्हारे पास कोई रिश्ता आता है, मम्मा बाबा से तस्वीर मांगती हो, तस्वीर सामने आती है, फौरन दाढ़ी पर अटैक, फौरन टोपी पर अटैक, फौरन मौलवी पर अटैक। मैंने नहीं करना, दुनिया क्या कहेगी, हमारे अब्बा को दाढ़ी वाले के अलावा कोई ना मिला। मैंने कहा मेरी बच्ची अटैक करने से पहले, उंगली उठाने से पहले सोच लिया कर, ये तोहफा मुझे मेरी माँ ने न दिया, ये तोहफा मुझे आमना के लाल ने दिया, ये मेड इन बरतानिया नहीं, ये मेड इन अमेरिका नहीं, ये मेड इन इंडिया चाइना नहीं, ये मेड इन मदीना, ये पगड़ी, ये टोपी, ये दाढ़ी, ये सुन्नत का लिबास मेड इन मदीना है। ए मेरी बच्ची, अल्लाह की इज्जत की कसम, अपनी जिंदगी के इंतखाब के लिए तो दाढ़ी पे उंगली नहीं उठा रही, मोहम्मद के चेहरे पे उंगली उठा रही है। बस इतना कहना था। मैं ताजा ताजा मुल्क शाम में सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम, अब्दुल्लाह बिन रवाहा, हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत सुलेमान फारसी, हज़रत बिन अजी रज़ी अल्लाह तआला इनकी कब्रों पर मेरे अजीजों, हज़रत अब्बास, हज़रत अली, हज़रत हुसैन, हबीब इब्न मुज़ाहिर, मुस्लिम बिन अकील, हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, इन अल्लाह वालों की कब्रों की ज़ियारत करके आया। ईमान बड़ा अंदर जगमग जगमग कर रहा था। मैंने करबला के शाह सवारों का जिक्र सुनाया, मैंने सीरत फातिमा सुनाई, मैंने सीरत ज़ैनब सुनाई। ऐसे बच्चियां रो रही थी जैसे माँ के जनाजे पे रोती हैं, बाप के जनाजे पर। 2 बच्चियां उठी, उन्होंने मौलवी साहब तो मुझे नहीं कहा, उन्होंने कहा सर आपसे हमारा सवाल है, जो दीन तू सुना रहा है ये सही है, जो हम पढ़ रही है सही है। मैंने कहा बेटियों तुम्हें कौन सा दी? चेहरे की तरह उंगली करके कह लगी हक हक ये है। फिर 2 बच्चियां उठी, कहा मौलाना तूने पर्दा बताया, तूने फातिमा की गैरत जगा दी, इंशाअल्लाह अब गला तो कट जाएगा, चेहरे से कभी पर्दा नहीं हटाया जाएगा। अल्लाह की कसम, इस वक्त कॉलेज यूनिवर्सिटियां, इस वक्त हमारे घर हमारे बच्चे प्यासे कुएं, मिठास भर दो, अखलाक भर दो, किरदार मुस्तफा भर दो, ज़ैनब रुकैया की गैरत भर दो। मेरे अजीजों, पौने 1400 साल गुजर गए, आज तक करबला का इंसाफ ही न कर सके। हुसैन सियासत लेने गया था या हुसैन शहादत लेने के लिए गया था? लड़ लड़ के मर नहीं गए। मस्जिदें अलहदा हो गई, नजरियात अलहदा हो गए, रिश्तेदारियां फीकी पड़ गई।
ان کے تو درجے اللہ نے بلند کر دیے، وہ تو پہنچ گئے جنت میں، لڑائی ہمیں دے کے چلے گئے۔ یہاں میرے آنے کا مقصد ہے، ماسٹر احمد صاحب نے بار بار 4 مہینے پہلے سے بلایا، میں ان کی دعوت پر آیا، ان کے جلسے میں آیا، یا آنے کا مقصد یہ جلسے میں آیا، آپ کے گھر جانے کا کوئی مقصد، دکان پہ کوئی جانے کا مقصد، کربلا کے اندر پورا کنبہ لے کر چلا گیا، کوئی مقصد نہیں تھا۔ یہ بات اس وقت حضرت پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری، مولانا حبیب الرحمان صاحب توسوی، ڈاکٹر خالد عباسی، مولانا عمر عباسی، مولانا قاسم عباسی، یہ 16 علماء اکرام کربلا میں مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اہل تشیع کی حکومت، مولانا ہم نے نماز، ہمیں کیا پتا کیا، ہم نے نماز پڑھی، نوافل پڑھے روئے، پھر اہل تشیع کے سیکورٹی گارڈ ہے، کہنے لگے حضرت ہم آپ کو منع نہیں کریں گے، اگر آپ اپنی نماز سے فارغ ہو گے تو ہمیں بھی جماعت کرانے دیں۔ اللہ، ہم یوں دیکھتے رہے، میں نے کہا یہاں کا فقہ باری چلی گئی۔ ہم اٹھے، ہمارے جوتے سیدھے اس پر وہ اپنے رومال سے یوں کر کے صاف کر رہے تھے، ہمیں بڑی خوشی، آپ ہمارے وطن میں آئے، کچھ 4 بختر بل گاڑیاں ہمارے ساتھ۔ وہاں میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا حسین ہمارے پاکستان میں بہت لڑائی ہو رہی ہے، معاف کرنا، اللہ کی قسم یوں نہ کرنا کہ آج کے بعد عبد الحنان کو نہیں بلانا، گلا نہ کرنا، میں تو پیار والا بندہ ہوں، پیار والی بات کر کے جا رہا ہوں۔ رات بھی عبد الحکیم میں تقریباً 2 بجے تک یہی بات آپ حضرات سے کرتا رہا، لیکن اللہ کی قسم اتنی مجمع میں سسکیاں اوزاریاں تھی، مجھے لگ رہا تھا آج شانوں والا رب ہمارے سے راضی ہو گیا ہے۔ ایسا خدا کے بندوں نے اللہ سے ڈر کے رو کے دکھایا۔ میں نے کہا حسین مجھے بتا کر بلا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ کچھ نہ بچا، حسین میدان میں بچا، زینب خیمے میں بچی، دونوں بہن بھائیوں کا آپس میں مشورہ ہوا، تو بچ گیا، نانے کی امت کو کیا پیغام دے گا؟ میں بچ گئی، نانے کی امت کو کیا پیغام دوں گی؟ دونوں بہن بھائیوں نے راز و نیاز کیا، پھر حسین نے کربلا کے منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا، بتا دینا نانے کی امت کو، بتا دینا کالا باغ والوں کو، ایک طرف سجدہ تھا، خیمے میں پردہ تھا، خیمے میں بہن نے پردہ بچا لیا، تلواروں کے سائے میں حسین نے سجدہ بچا لیا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، حسین تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا، قیامت کی صبح تک زینب تیرے جیسا پردہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، باقی جو تھا وہ تم جانو، تمہارا کام جانے۔ ایک نظریہ، ایک فکر پیش کر کے جا رہا ہوں، اچھے اچھے بول بولو، کڑوے بولوں سے سیلاب آگے، کڑوے بولوں سے مسجدیں بند ہونے سے آسمان سے بارشیں موقع کے مطابق اترنا بند ہوگی، جانور متاثر ہوئے، اور چلو غلطی تو بندے نے کی تھی، گھونسلوں کے اندر چڑیوں کا کیا قصور تھا، وہ سیلاب کی زد میں کیوں آئی، جانوروں کا کیا قصور تھا، پرندوں کا کیا قصور تھا، غلطی ایک کی ہوئی، رگڑا 70% ملک کی آبادی کو ملا، اچھے اچھے بھی گئے، برے برے گئے۔ اللہ اکبر، جب بچہ غلطی کرتا ہے ماں کان مروڑتی ہے، بچہ غلطی کرتا ہے ماں تھپڑ مار دیتی ہے، تھپڑ مارنے کے بعد ماں پہلے سے زیادہ پیار دیتی ہے، غلطی ہوئی کان مروڑ دیا، اگر معافی مانگ لے تو پہلے سے زیادہ نعمتیں بھی ملیں گی، پہلے سے زیادہ پیار بھی ملے گا۔ لیکن اللہ اکبر، تم ہی تو بتاتے ہو، ہم تو نہیں گئے، میں تو صرف راجر پور گیا تھا، پھر صاحب الرحمان درخواستی کے رحمت اللہ علیہ کے مدرسے سے امداد لے کے، تم ہی بتاتے ہو مولانا ایسی ایسی جگہ گئے جب میت اٹھائے پھر رہے ہیں، زمین پہ قبر بنانے کی جگہ نہیں مل رہی، لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر کو اللہ اکبر، لیکن اب بھی اتنا فطور ہے، کہتے پہلے تو نماز پڑھ کے دیکھ لیتے تھے، پڑھوا کے دیکھ لے، چوری سینہ زوری، پچھلی قوموں پر کفر کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، اس قوم پر گناہ پر اترانے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا ہے۔ جھکنا تیار ہی نہیں، اللہ کے آگے جھکنے کو، کوئی اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیاری کوئی نہیں، اکڑ اکڑ کے دنیا کے اندر پھر رہے ہیں۔ اب سیرت کا پیغام کیا ہے، آخری سنو تاکہ خوشی خوشی اپنے گھر جائیں۔ سیرت کا پیغام، سلام سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کے پھول برسائے، یہ سیرت ہے۔ جس نے جتنی زیادتی کی، سلم القطع کوفو عمن ظلمت، جیسے ڈکار آتی ہے بھول جاتا ہے، ایسے ڈکار لے جا، غصے کی بھول جا، والکاظمین الغیظ والعافین، بلکہ آنت کر، ان کے ساتھ وفاداری کر، ان کے ساتھ لین دین کر جو تیرے پہ ظلم و ستم کریں۔ نماز سے فارغ ہوئے، حجر مبارک کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا مکان آ گیا، چھوٹی چھوٹی کچی دیواروں سے کھانے کے پکنے کی خوشبو باہر آ رہی ہے، خود پتہ ہے
پیٹ پہ پتھر، 4-5 دن کے بھوکے، عائشہ کے گھر کا چولہا بند، حفصہ جویریہ کے گھر میں کچھ نہیں، حسین کے رونے کی آواز بھوک کی وجہ سے باہر آ رہی ہے۔ فدا کا ابی و امی، سونے میرے گھر میں آئے خیر ہو۔ آپ نے فرمایا تیرے گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہاتھ پکڑ کے ابو سعید اندر لے گئے، جی ہاں رسول اللہ کھانا تیار ہے، اور آپ کی آج فیوریٹ ڈش پکی ہے، کون سی؟ بکری کا گوشت، شانے کا گوشت پک رہا ہے۔ اچھا، ہنڈیا سے ڈھکنا ہٹایا، کھڑا کھڑا بھنا بھنا سالن، خوشبو کے ہلوں نے بھوک کی میرے عزیز و شدت کو بڑھا دیا۔ ابو سعید تو کھائے گا؟ جی اللہ کے نبی آپ کو کھلاؤں۔ ابو سعید تجھے تیرے محلے کا پتہ ہے پڑوسیوں کا؟ جی جی جی، یہ 7 والا پرسوں تو اس کا جنازہ پڑا تھا، 4 یتیم چھوڑ کے گیا۔ مسجد سے جب آپ آ رہے تھے نا، پیچھے پیچھے مجھے اشارے کر رہا تھا، ابو سعید تیرے گھر میں روٹی ہے تو ایک مجھے بھی دے دینا۔ سامنے والی پڑوسن دوپہر کہہ رہی تھی میری گھر والی سے کہ اگر تیرے گھر میں کچھ پکے تو میرے بچوں کا خیال کرنا۔ آپ حیرت سے دیکھ، تو پھر بھی بنا گوشت کھائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کیا کروں؟ سو یہ سیرت، بس یہ پیغام آج کا میری بچیوں میری بہنوں لے جاؤ۔ جو کہتی ہے ساس سسر کا میرے شوہر نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، میری ذمہ داری ہے، اور بھی تو آئی بھائی مر گئے، یہ سارے بوجھ تو نہیں اٹھانے۔ میرے بچوں کو پھر زہر دے دے اگر تو نے اپنی بہن بھائیوں کا کرنا۔ نہ میری بیٹی میری پیاری، ایسے بولنا بولا کر، تیری تو مسکراہٹ پر بھی اللہ کو پیار آتا ہے۔ ہاں تو کھائے گا؟ جی اللہ آپ کو کھلا۔ فرمایا تیرے گھر میں پانی کا برتن پیالے ہیں کھلے کھلے؟ جی لانا ذرا 2-3۔ وہ 2-3 پیالے اٹھا کے لائے، آپ نے بنے ہوئے سالن میں انڈیل دیے، ڈوئی مار کے چمچہ مار کے پتلا سا شوربہ کر دیا۔ ابو سعید خدری یوں دیکھے ہنڈیا کو، فرمایا ابو سعید پیالہ ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو جا، ہاتھ میں پیالہ، سالن ڈالا، اس یتیم کے دیا، سالن ڈالا، پڑوسی کے دیا، سالن سے کھولا پیالہ بھرا، فرمایا اس نمازی کے دیا۔ ابو سعید خدری کہنے لگے میری دوڑیں لگ گئی، یہاں تک کہ سالن ہی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، جو پیندے کو سالن مسالہ لگا تھا وہ بچا، آج جب سب کو دے دیا تسلی ہو گئی۔ مسکرا کے فرمایا ذرا برتن اٹھا، برتن میرے پاس لے آئے، حضور کے پاس لے گیا، آدھی روٹی کا ٹکڑا توڑا میرے ہاتھ میں، آدھی اپنے ہاتھ میں، لقمہ بنا کر پیندے کے ساتھ لگایا، نہ بوٹی نہ ہڈی، مسالہ کھایا۔ ابو سعید خدری کہنے لگے میں رونے لگ گیا، میرے رونے کی آواز سرکار مدینہ کے کانوں میں چلی گئی۔ آپ نے فرمایا ابو سعید اس لیے روتا ہے تیری ہانڈی کا سالن ختم ہو گیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، آج آپ نے میرے دسترخوان اور مجھے ہلاکت سے بچا لیا، میں ہڈی بوٹی کھاتا، یتیم مسکین بھوکا رہتا، کملی والے میرا ایمان قابل قبول کیوں ہوتا؟ سنو 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 میرے عزیزو، اللہ اکبر، کالا باغ کے سیرت کمیٹی کے اجتماع میں کیا کیا عالیشان جملے فرمائے۔ فرمایا ابو سعید آج تیری ہنڈیا سے میں کھاتا تو راضی ہو جاتا، تو کھاتا میں راضی ہوتا، قسم اس رب کی جس نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا، آج تیرے باورچی خانے کی ہنڈیا سے غریب کھا گئے، یتیم کھا گئے، مسکین کھا گئے، آج تیرے دسترخوان سے خدا بھی راضی ہو گیا، شان والا مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا۔ یہ سیرت گھر لے کے جاؤ، بازاروں میں سیرت تو بہت نظر آ رہی ہے، زندگی کی سیرت لے کے آؤ۔ یسألونک ماذا ینفقون، مالدار ہے تو کیا زمین خریدو، مالدار ہے تو کیا فیکٹری بناؤ، منع نہیں کیا۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ اللہ فرما رہے ان راستوں میں سے میرے سے کمیٹی ڈال لے، ماں باپ پہ خرچ کر میرے سے کمیٹی، رشتہ داروں کا اعنت کر میرے سے کمیٹی، غریب مسکینوں یتیموں مدرسے کے طالبات کی طلباء کی مدد کر میری کمیٹی، اور میرا بندہ یہ ایسی کمیٹی ہے اللہ اکبر، نہ کمیٹی کھٹے گی، نہ کمیٹی کھائے گا، نہ کمیٹی میرے عزیزوں دیر سے ملے گی۔ اے میرا بندہ آج کمیٹی ڈال، لینے کی باری آئی، بیٹی کی شادی پہ مانگے گا دوں گا، اسپتال میں مانگے گا دوں گا، عدالت میں مانگے گا دوں گا، موت کے وقت مانگے گا دوں گا، میدان محشر میں مانگے گا دوں گا۔ یا اللہ وہ کمیٹی کیا ہوگی؟ آج کسی غریب کو کپڑا پہنا دے، بھوکے کو کھانا کھلا دے، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دے، کسی کے پاس چھت نہیں اس کا انتظام کرا دے، قیامت کے دن وہ گھر دوں گا جس کا پڑوس محمد مصطفیٰ کا ہوگا، چھت اس کی عرش مولا کی ہوگی، اپنا بھی قرب دوں گا، مصطفیٰ کا بھی قرب دوں گا۔ اب بولو بولو بولو، اپنے ایمان اعمال صالحہ کے اندر عشق مصطفیٰ صحابہ کی غلامی میں کون کون اپنے مال، اپنے جان، اپنے اخلاق، اپنے کردار کی کمیٹی اللہ سے ڈالنا چاہتا ہے؟ جو جو کمیٹی ڈالنا چاہے میرے عزیزوں 3 مرتبہ کہہ دے
اللہ میری توبہ، بلند آواز سے یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، غفور اتنا، کریم اتنا، رحیم اتنا، توبہ کہنے کے بعد ہونٹ جڑے نہیں، اگر سچے دل سے مانگی تو یقیناً میرے رب نے معاف فرما دیا ہے۔ یہ معافی میرے عزیزو، اس کا اثر کاروبار پہ پڑے گا، اس کا اثر اولاد کی نیکی پہ پڑے گا، اس کا اثر مکان کی سکونی پہ پڑے گا، اس کا اثر چہرے کی مسکراہٹ پر اور چہرے کی خوشحالی پہ پڑے گا، اس کا اثر دل اور رات پہ پڑے گا، جانوروں پہ پڑے گا، مویشیوں پہ پڑے گا۔ کیوں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ پہلے فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، معافی مانگو جب اس نے معاف کر دینا ہے۔ اللہ اکبر، پھر خوشیاں بھی دے گا، مال میں برکت دے گا، خوشحال کرے گا، فصلوں میں برکت دے گا، اولاد فرما بردار کرے گا، گھر کے اندر سکون عطا کرے گا۔ تو کیا خیال ہے اگر توبہ کے جملے کہنے سے اتنی بڑی دولت مل جائے تو دیر کس بات کی؟ سارا مجمع کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں، شکل میں، عقل میں، نقل میں، ماحول میں، کاروبار میں، دسترخوان پر، لباس میں، انشاءاللہ ہر حال میں حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنائیں گے۔ کہو انشاءاللہ ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہیں گے، فاطمہ کے بابے کی پگڑی کا تحفظ کرتے رہیں گے، جان مال قربان کرتے رہیں گے، ناموس صحابہ کے لیے مال جان کی قربانی دیتے رہیں گے، تشہیر قرآن کے لیے، عظمت دین کے لیے، دینی مدارس کی ترقی کے لیے، مسجد کی آبادی کے لیے، جس چیز کی ضرورت پڑی انشاءاللہ اپنی اوقات کے مطابق اوقات سے بڑھ کے پیش کریں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ ختم نبوت کے صدقے سے، کار نبوت، تبلیغ